अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ स्पेशल से मैं हूं सलमान कियानी। नाज़रीन, JUIFA के सरबराह मौलाना फजल रहमान की शोहदा के खिलाफ हर्जा सराई ने सियासी टेम्परेचर बढ़ा दिया है। वफाकी हुकूमत ने मौलाना फजल रहमान पर तीर के निश्तर चला दिए हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है, वतन के लिए कुर्बानी को तनख्वाह से जोड़ना इखलाकी बेहिसी है। सियासतदान सियासत के लिए शोहदा को क्यों घसीट रहे हैं। JUIFA के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने हट धर्मी का मुजाहरा करते हुए माफ़ी मांगने से इनकार कर दिया है। कामरान मुर्तज़ा का कहना है कि मौलाना ने ऐसी कौन सी बात कही है जिसकी मुआफ़ी मांगी जाए। मौलाना फजल रहमान की शोला बयानी के पीछे वजह क्या है, मौलाना फजल रहमान तरक्की को बढ़ाकर क्या हासिल करना चाहते हैं, आज के प्रोग्राम में ये सब डिस्कस करेंगे। जबकि दूसरी जानिब अलीमा खान साहिबा ने PTI की एहतजाजी तहरीक को लीड करने का फैसला किया है। क्या अलीमा खान ने PTI को हाईजैक कर लिया है? मौरूसी सियासत नामंजूर के ट्वीट पर अली मोहम्मद खान पर कड़ी तनकीद क्यों हो रही है? अली मोहम्मद खान को दूसरा शेर अफजल मरवत बनने के ताने क्यों दिए जा रहे हैं? पार्लिमानी और कायमा कमेटियों में वापसी के इंदिए के बाद क्या तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के बाइकआउट से भी यू टर्न लेगी? सवालात बहुत से हैं, उनके जवाबात के लिए अपने मौजूद पैनल की जानिब बढ़ते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मियाँ हाफिज नोमान साहब, रहनुमा मुस्लिम लीग नून, उनके साथ साथ नईम हैदर पंजोता साहब, रहनुमा तहरीक इंसाफ, कादिर मंदोखेल साहब, रहनुमा पीपल्स पार्टी और शेर अफजल मरवत साहब सीनियर सियासतदान हमारे साथ मौजूद हैं। तो सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं हाफिज नोमान साहब। हाफिज नोमान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हाफिज साहब, क्या हुआ, एक दम से ही यूं लगता है कि बे वक्त की रागनी अलापनी शुरू कर दी है मौलाना साहब ने, और आपने भी यूं लगता है कि उससे पहले ही सारे फंदे शिकंजे तैयार रखे थे और वो जो फरूक खोखर साहब जो हैं उन पर शिकंजा आपका आप ही गया। तो पहले से ही सर आपको पता होता है कि मामलात ऐसे होंगे और हमने इनको जकड़ लेना है? जी सलमान कियानी साहब, मैं बड़ा मशकूर हूँ आपका। गुजारिश ये है कि मौलाना फजल रहमान साहब को हमेशा से एक बड़ा दानिशमंद, बड़ा मोतदिल मिजाज, बड़ा बैलेंस गुफ्तगू करने वाली शख्सियत समझी जाती है। और हकीकत ये है कि हुकूमत हो या अपोजिशन हो, उनकी हमेशा लोग कदर करते हैं इस हवाले से कि वो एक मोतदिल इंसान महसूस होते हैं। लेकिन बात ये है कि अभी आपने देखा कि हाल ही में कसूर के जलसे के अंदर जो ज़बान इस्तेमाल की गई है, जो गुफ्तगू की गई है, और जिस अंदाज़ के में अपना फ़ौज के जो शुहदा के हवाले से बात हुई है और फ़ौज की तनख्वाह लेने को एक इस अंदाज़ के अंदर पेश किया गया है कि जैसे माएँ और बहनें और बुज़ुर्ग और जो अपने बच्चों को शायद 70-80 हज़ार की तनख्वाह के लिए मौत के मुंह में धकेल देते हैं। मेरा ख्याल है कि मौलाना जैसे एक शख्सियत की ज़बान से इस तरह की गुफ्तगू करना ये बिल्कुल उनको ज़ेब नहीं देता था। और जिस अंदाज़ के अंदर गुफ्तगू की गई है, हकीकत ये है कि पूरी कौम इस वक्त रंजीदा है, पूरी कौम का दिल दुखा हुआ है। और मैं मौलाना को इस बात पे, जब मैं तारीख़ के दरीचों की तरफ लेके जाना चाह रहा हूँ, कि मैं बताना चाह रहा हूँ कि अक़वाम आलम का और जो पूरी दुनिया की अगर तारीख़ का मुतालिया करें तो हमेशा ये जो निज़ाम ममलिकत होते हैं और जो अफवाज होती हैं वो एक निज़ाम के तहत चलती हैं। मैं सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर की बात करना चाहता हूँ कि जब इस्लामी अफवाज, जिसके अंदर सहाबा किराम, जिसके अंदर अहले बैत उज़्ज़ाम और उनकी औलादें शामिल थी, तब भी हज़रत उमर ने पूरी इस्लामी अफवाज के लिए तनख्वाहें मुकर्रर की, उनके जो अपना अहलो अयाल थे उनके लिए वजीफ़े मुकर्रर किए। तो खुदा न खास्ता हम ये आज ये कह सकते हैं कि क्या वो कराई की अफवाज थी जिन्होंने पूरे आलम को फतह कर लिया और जिन्होंने पूरे इस्लाम का झंडा पूरी दुनिया के अंदर बुलंद कर दिया, जिन्होंने कैसर और किसरा को सरनिगू कर दिया? तो मेरा ख्याल ये है कि आज इस मुल्क पाकिस्तान के अंदर जो कलमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बुनियाद पर बना, उसकी उस पाक फौज को, जिनके शुहदा की कुर्बानियों की वजह से आज हम इज्जत के साथ अपने घरों में बैठे हुए हैं, आज हम अपने कारोबार कर रहे हैं, पाकिस्तान का अमन और सुकून जिनका मरहून मिन्नत है, उनको इस अंदाज में ये बात करना, ये मौलाना को अपने अल्फाज वापस लेने चाहिए और कौम से भी माफी मांगनी चाहिए, शुहदा के लवाहिकीन से भी माफी मांगनी चाहिए। हकीकत यह है कि सियासत जितनी मर्जी करे, उसमें कोई दो राय नहीं है कि मौलाना आज अगर इक्तदार में नहीं है तो मेरा ख्याल है कि उनको सब्र करना चाहिए और सब्र का दमन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन उसका नतीजा ये नहीं है कि आज जब मुल्क जो है अल्लाह के, आपने भी तो उनको सदर बनाना था सर, लेकिन फिर आपने भी फिर मामला किसी और जाने भी मोड़ दिए सर। देखें सलमान साहब, आज देखें पाकिस्तान को अल्लाह की ज़ात ने इज्जत अता की है। डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर भी आपने मार्का हक की सूरत में अपने 10 गुना बड़े दुश्मन को नेस्तो नाबूद किया है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन सर उन्होंने भी इज्जत बढ़ानी थी आपकी, सर उनको भी इज्जत दे देते, उनको बिठा देते मसनद पे, तो सर वो भी गुजारिश ये है कि आपने देखा कि इस वक्त जो हमें एक खलफशार की थोड़ी सी KP के अंदर और हमें बलूचिस्तान में और कश्मीर में कैफियत नजर आ रही है, दुश्मन ताकतें पाकिस्तान की सरबुलंदी नहीं देख सकती। इस मौके पर तो सबको मुत्तहिद होना चाहिए।
افواج پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑے ہونا چاہیے اور اپنی سیاسی آراء کو بالکل ضرور پیش کریں. آپ اپنے جلسے کریں, آپ اپنے جلوس کریں, کوئی رکاوٹ نہیں ہے, لیکن اس طرح شہداء کی تضحیک اور اگر آپ اسلامی نظریے کے روح سے بھی دیکھیں گے تو میرا خیال ہے کہ مولانا کو تاریخ کا مطالعہ بھی تھوڑا سا کرنا چاہیے. ٹھیک ہو گیا. ہمارے ساتھ قادر مندوخیل صاحب بھی موجود ہیں, رہنما پیپلز پارٹی. قادر مندوخیل صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سر آپ نے بھی لگتا ہے کہ مولانا صاحب کے ساتھ ہاتھ ہی کر دیا سر, ان کو بٹھانا تھا, آپ نے صدر بنوانا تھا پی ڈی ایم کے توسط سے, لیکن سر آپ خود صدر بن بیٹھے. سر کیا ہوا, مولانا صاحب اتنے غصے میں کیوں ہیں؟ نہیں دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے کوئی مولانا صاحب کے ساتھ کوئی وہ نہیں کیا تھا, وعدہ نہیں کیا تھا پی ڈی ایم کے دور میں. اور نون لیگ نے اگر کوئی وعدہ کیا تو یہ جواب نون لیگ دے گا, ہم نے تو کبھی بھی نہیں کیا ہے. باقی جو میں نے ایگزیکٹ الفاظ نہیں سنے جو میڈیا کے ذریعے میں سن رہا ہوں مولانا صاحب کے بارے میں, یقیناً مولانا صاحب ایک سیاسی رہنما کے ساتھ ساتھ ایک عالم دین بھی ہے, اور جو شہداء کے حوالے سے الفاظ انہیں ادا کیے جیسے میڈیا بتا رہی ہے, نہیں کہنا چاہیے, کیونکہ شہداء ہمارے سر کے تاج ہے اور انہیں پاکستان کے لیے قربانی دیتے ہیں. اور یقیناً ہم جب رات کو نیند سکون کی نیند سوتا ہے تو انہی کی بدولت کی وہ بارڈر پہ ہمارے محافظ ہے. اور پھر اگر تنخواہ کی بات کرے تو تنخواہ تو سیاسی لوگ بھی لیتے ہیں, تو پھر اس کا مطلب یہ تو نہیں ہوا کہ سیاسی لوگ, یقیناً عوام کے خدمتگار ہے, مجھ سمیت میرے پارٹی کے بڑوں سمیت, لیکن جو اعزازیہ کہو یا تنخواہ کہو تو وہ تو سیاسی لوگوں کو بھی ملتا ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ وہ تنخواہ کے طور پہ کام کرتے ہیں, ان کی اپنی کوئی عوامی خدمت نہیں ہے, پاکستان کے لیے کوئی خدمت نہیں ہے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اس مسئلے کو, اس بات کو یقیناً مولانا صاحب یا ان کی پارٹی وضاحت کر سکتی ہے اور ان کے اوپر بات کر سکتی ہے. جو میڈیا رپورٹ بتا رہے تو میں کہتا ہوں نہیں کہنا چاہیے, کیونکہ یہ ملک ویسے ایک نازک موڑ سے گزر رہا ہے, اور ایسی باتوں سے ہمارے شہداء کا جو ماضی میں جس طرح شہداء کے یادگاروں کو جلا کے راکھ کر دیے, پتھر مارے گئے, بے حرمتی کیا گیا, یقیناً ہمیشہ ہم نے ان کی بھی مذمت کی ہے, اور آئندہ بھی اس طرح کوئی حرکت کرے گا تو یقیناً ہم مذمت کریں گے. ہم اپنی سیاسی ایک دوسرے کو گالی گلوچ جو بھی چیزیں ہم ایک دوسرے کو نوازتے ہیں, لیکن جو ملک کا دفاع کرے یا ہمارے ملک کے اوپر جان نچاور کرتی ہے, ان کے بارے میں ہمیں ذرا محتاط انداز میں گفتگو کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہو گیا. لیکن سر ایک اور چیز عابد شیر علی صاحب کو میں سن رہا تھا سر, وہ بڑے آج کل طنز کر رہے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی کراچی سے واپس آ جاؤں تو سر فزیو تھراپی کرانی پڑتی ہے, تو سر کوئی ایک دو سڑکیں اچھی بنا دیتے کہ سر ان کو ان حالات کا سامنا نہ کرنا پڑتا. دیکھیے عابد شیر علی صاحب جو نا وہ میرے خیال میں یہ پری پلان منصوبے کا حصہ ہے نون لیگ کا ہمارے خلاف ہو, کیونکہ مجھے پیر پگاڑا صاحب اور ان کی باتیں یاد آ رہی جو بلاول صاحب نے کیا ہے کہ نون لیگ جب پھنستے یا مجبوری ہوتے تو پاؤں پکڑتے, مجبوری نکلتی وہ گردن پہ ہاتھ لگاتے ہیں. تو یہ میرے خیال میں کیونکہ نواز شریف صاحب کی سالی کا بیٹا ہے اور یہ پری پلان منصوبہ ہے, بجٹ پاس ہونے کے بعد پیپلز پارٹی کے خلاف, اس طرح میری بڑوں کے خلاف, ہماری قیادت کے خلاف جس طرح ایک شخص جس کی اپنی کوئی اوقات نہیں ہے اور وہ ایسی گفتگو کرے ہماری قائدین کے خلاف, تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ جس طرح پہلی موضوع پہ بات ہو رہی تھی اسی طرح میں یہ کہوں گا کہ نون لیگ کو یہ بات کرنا چاہیے کہ ایک شخص آپ کا سالی کا بیٹا بھی ہے اور آپ کی فیملی ممبرز ہے, وہ اگر اتنی بڑی باتیں کر رہے ہیں پیپلز پارٹی کے خلاف, ایک طرف آپ ہر جگہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اتحادی ہے, ہم سپورٹر ہے, اور دوسری طرف ایسے لوگوں کو آپ نے پارٹی قائدین کے خلاف چھوڑے ہوئے, تو میں کہتا ہوں یہ قادر مندوخیل صاحب آپ ان کو سر آپ ان کو ویڈیوز شیڈیوز بھیجیں, ان کو بتائیں کہ یہ دیکھو یہ یہاں پر سڑکیں موجود ہیں, سر اب ان کی کمر میں درد ہے تو اب وہ تو شکوہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, آپ بھی سر ان کو شکوہ ختم کر دیں. دیکھیے وہ ان کی کمر میں درد ہو یا کہیں اور درد ہو, اس کے علاج تو ہمارے پاس نہیں ہے, وہ تو کسی ڈاکٹر سے مشورہ کر لے. اور اگر کراچی اتنا برائی ہے تو پھر کراچی آتے کیوں ہے؟ یہ وہ کراچی ہے جو ملک کو 70% ریونیو دیتا ہے, ورنہ آپ کا پورا لاہور ہمارے لالوکیت کے بازار کے برابر بھی نہیں ہے. خواجہ آصف صاحب بتا رہے ہیں کہ 1200 ارب جو بہار نے کلیکشن کیا ہے, اس سے زیادہ وہ کھا چکے, کرپٹ ہو چکے ہیں. یعنی 23,000 جو ملازمین بہار کے پاکستان کے اور 1,000 نئی گاڑیوں کے ساتھ وہ 1200 ارب جو نا وہ کلیکشن کر سکتے ہیں, جبکہ
جو 368 کے وہ ممبران ہے اور وہ پورا پاکستان کو 70% کلیکشن. بالکل ٹھیک ہو گیا سر, بالکل ابھی شریف کو جو ہے نا وہ کراچی آنے کی زحمت میرے خیال میں نہیں کرنا چاہیے, نہیں کرنی. چلے ٹھیک ہے. قادر مندوخیل صاحب اب ذرا حافظ صاحب سے اس حوالے سے جواب لے لیتے ہیں. حافظ صاحب سر یہی سر آپ کے اوپر تو اب وہ کہتے ہیں کہ جناب جب مشکل پڑتی ہے تو پھر آپ جو ہے وہ پاؤں پکڑتے ہیں, اور جب آپ کا اچھا وقت آتا ہے تو پھر آپ گریبان پکڑتے ہیں. تو سر کیوں یہ معاملات کیوں ہیں؟ وہ تو آپ کے اتحادی ہیں. یہ میرا خیال ہے کہ عابد شیر علی صاحب نے اگر کوئی بات ایک روٹین کے انداز میں کر دی ہوگی, کراچی کی سڑکوں کی حالت زار دیکھ کر, کراچی کی ڈیولپمنٹ کی حالت زار دیکھ کر, جب آپ ایئرپورٹ سے جب باہر نکلتے ہیں تو حقیقت یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جگہ جگہ پر ملبے کے اور ڈیبریز کے ڈھیر, اور شارع فیصل سے لے کے آپ یہ قادر مندوخیل صاحب ہمارے بڑے بھائی ہیں, بزرگ ہیں, میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں, ان کو زیادہ بہتر کراچی کے حالات کا پتہ ہے کہ جہاں پر سینیٹیشن کے نظام کے برے حالات ہیں. تو میرا خیال ہے کہ کراچی تو پاکستان کی شہرگ ہے, اور یہ انہوں نے بالکل بجا کہا کہ سب سے بڑا ریونیو جنریٹنگ ہے, تو اس کو تو اتنا ہی آئیڈیل ہونا چاہیے, اس کو تو دبئی کا مقابلہ کرنا چاہیے, اس کو تو یہ دنیا کی سب سے بڑا کاروباری مرکز بھی ہے, تمام پاکستان کی تمام اقوام یہاں رہتی ہیں اور بھائیوں کی طرح رہتی ہیں, تو کراچی کی ترقی کے لیے بات کرنا تو میرا خیال کوئی اس کے اندر برائی نہیں ہے. یہ تو میرا خیال ساری جماعتوں کو ہی اس کے اوپر توجہ کرنی چاہیے, اور اس کے اندر کوئی خدا نخواستہ کسی کی مخالفت بھی نہیں ہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ ابھی میں کوئی بات کر رہا ہوں تو میں پاکستان پیپلز پارٹی کی مخالفت کر رہا ہوں, میں نیشنل اسمبلی کے اندر بیٹھتا ہوں, پاکستان پیپلز پارٹی کے جو محترم ارکان اسمبلی ہیں سارے, ان کے ساتھ میرا بہت اچھا تعلق ہے, اور سارے درد دل رکھنے والے لوگ ہیں اور بڑا اچھا کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. اسٹینڈنگ کمیٹیز کے چیئرمین بھی ہیں, بہت ساری آئینی جو پوزیشنز ہیں ان کے پاس اس وقت فیڈرل گورنمنٹ میں اور صوبائی اپنا حکومتوں میں گورنرز کی شکل میں موجود ہیں, اور اپنا ایک اچھا رول پلے کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کی ترقی کے حوالے سے بات کرنے میں اگر کسی نے کوئی ذکر کر دیا ہے تو اس کو میرا خیال مثبت لینا چاہیے, نیگیٹو نہیں لینا چاہیے. چلیں ٹھیک. قاضی صاحب کل ارباب صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے سر, وہ کہتے ہیں کہ جناب گلگت کی حکومت ہم نے دے دی پیپلز پارٹی کو, ورنہ ہمارے پاس تو بہت سارے ثبوت ہیں کہ جو ہم وقت آنے کے اوپر سامنے لے کر آئیں گے. تو سر کیا ایسے ثبوت ہیں کہ وہ پیپلز پارٹی پر اس قسم کی تلوار لٹکاتے ہیں اور کہتے ہیں وقت آنے پر میں جیب میں میرے ثبوت پڑے ہیں, میں نکال کے دکھاؤں؟ نہیں, میرے خیال میں ارباب صاحب اپنی قد سے زیادہ اونچی بات کر رہے ہیں, اور جب شہباز شریف صاحب نے ہمارے قائدین کو مبارکباد دی ہے تو یہ تسلیم کر دی ہے, لیکن اس کے اوپر بھی ہمیں اس کی جو مبارکباد ہے اس کو ہم قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. مگر اسی دن کی ایک چینل میں میرے ساتھ ان کی جو صوبائی صدر تھے حافظ الرحمان صاحب, وہ بیٹھے ہوئے تھے. جب انہوں نے کہا کہ بھائی ہم نے اتنی سیٹیں ہم جیت رہے, تو جب اینکر نے اسے سوال کیے کہ آپ کے وزیر اعظم نے تو باقاعدہ مبارکباد کی, کہہ رہے نہیں جی وہ ہمارا صدر نہیں ہے, صدر ہمارا نواز شریف ہے, ہم سیٹیں جیت رہے ہیں. اور پھر اس دن کا اگر آپ حساب کتاب دیکھ لیں, جہاں 7 تاریخ کی شام کو 5 بجے پولنگ بند ہونے کے بعد 2-3 گھنٹے کے بعد پیپلز پارٹی کی 9 سیٹیں جیت رہی تھی, ابھی 2-3 گھنٹے کے اندر, اور نون لیگ کی 2 سیٹیں تھی, اور 8-10 دن جو نا اس رزلٹ کو ڈیلے کرتے کرتے بھی پیپلز پارٹی کی وہی 9 سیٹیں تھی اور نون لیگ 6 پہ چلی گئی ہے. پھر اس کے بعد جب بلاول صاحب نے احتجاج کیا ہے, جب احتجاج کے بعد جو آزاد ارکان جن کی ہماری بات ہو چکی تھی, وہ ظاہری بات ہے ہر آدمی جو ہے نا وہ چلتی گاڑی میں سوار ہونا چاہتا ہے, پنچر اور بغیر انجن کی گاڑی میں تو کوئی سوار نہیں ہوتا ہے. یعنی سب کو پتا تھا کہ پیپلز پارٹی حکومت بنا سکتی ہے, تو وہ جو 4 ارکان تھے ان کا رخ پھر نون لیگ کے بجائے آئی پی پی کی جولی میں ڈال دیا ہے. آپ مجھے بتاؤ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں کون سا ایسا آزاد امیدوار ہے جو ایک پنچر گاڑی پہ جو ہے نا وہ بیٹھنا پسند کریں گے, اور وہ پنچر گاڑی کون ہے؟ یہی ہے. اور وہ جو ہمارے وہ تھے جو جہاز لے کے اور پیپلز پارٹی کے لوگوں کو توڑ کر پی ٹی آئی میں شامل کرتے تھے, اور پھر پی ٹی آئی والے کہتے تھے کہ ہم نے بالکل ٹھیک ہے سر, یعنی کہ آپ جیت کر بھی سر سراپا سوال ہی ہے. حافظ صاحب آپ جینوینلی ہارے ہیں سر وہاں پہ؟ جی حافظ نعمان صاحب. جی میرا خیال یہ ہے کہ الیکشن جو ہے وہ پاکستان اپنا گلگت بلتستان کے اندر وہ بڑا ایک ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہوا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک آزادانہ الیکشن ہوا ہے, اور کوئی قدغن کوئی پابندی کسی پارٹی کے اوپر نہیں لگائی گئی. تمام جو جماعتیں تھیں ان کے سربراہان بھی وہاں پر گئے ہیں. یعنی کہ آپ کہتے ہیں جینوینلی ہارے ہیں نا سر؟ نہیں, دیکھیں بات یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے, دیکھیں یہ جو جمہوریت ہے اس کا حسن کیا ہے کہ یہ فیصلہ تو عوام نے کرنا ہے. تو اگر عوام نے پاکستان پیپلز پارٹی کو 2 سیٹیں زیادہ دلوائی ہیں تو ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے,
اور میرا خیال ہے کہ اس فیصلے کو تسلیم بھی کرنا چاہیے، کوئی ایسا ایشو نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک، یعنی کہ اتنا زبردست الیکشن کے ہارنے والے کہہ رہے ہیں کہ ہم جینوینلی ہارے ہیں، لیکن جیتنے والے کہتے ہیں کہ ہمیں ان کے تحفظات ہیں سر جیتنے والوں۔ ایک جملہ میرا ایڈ کر دے سلمان صاحب۔ جی اب وہ یہ بتاؤ کہ یہ ایک پورے پاکستان میں ایک پٹواری ڈھونڈ کے جس کا نام شہباز راجہ ہے ان کو الیکشن کمشنر بنا لیا ہے، اور اس شخص نے جی پی کو اپنے والد صاحب کا ریاست سمجھ کے اور پاکستانیوں سے این او سی مانگا۔ کبھی آپ نے سنا ہے پورے پاکستان کی تاریخ میں؟ اور پھر جو اس شخص نے پی ٹی آئی کی آدھے کو لوگوں کو چھوڑا آدھے کو نہیں چھوڑا وہ ایک الگ میٹر ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے جو کیے ہے، جو پنجاب سے من پسند صوبے سے بدنام زمانہ پولیس بلا لی ہے، جس کی عالمی ادارے اس کی رپورٹ کرے کہ اس نے 2200 زیادہ لوگوں کو قتل کیے ہے، اور پھر یہ ایک معصوم بچی جو آسٹریلیا سے آئی تھی، آسٹریلین نجات تھی، اور اس کے بعد اسی سی سی ڈی نے اپنی ایک آدمی کو گرفتار کر کے اور تفتیش بھی خود شروع کر دی، جبکہ اس کے اوپر جو ہے نا درجنوں گولیاں برسے۔ تو میں یہ سمجھ رہا ہوں شفاف تو اپنی کہہ سکتا ہے، نون لیگ تو چوٹی کا زور لگا لیا وہاں پہ دانلی کرنے کا، ٹھیک ہو گیا، اس میں ہاتھ میں کچھ نہیں آ سکا۔ سر یہ بریک کا کہا جا رہا ہے یہی جمہوریت کا حسن ہے کہ سر آپ جیت کر بھی سراپا سوال ہیں۔ آگے ہم دیکھیں گے کہ اس وقت آزاد کشمیر کا جو الیکشن ہے اس میں بھی یہ دونوں حریف مد مقابل ہیں، صورتحال کس جانب جائے گی بات کریں گے ایک مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں نعیم حیدر پنجوتا صاحب، رہنما تحریک انصاف۔ بہت شکریہ نعیم حیدر صاحب، آنے میں تو تھوڑی سی آپ کی سر دیر ہو گئی، لیکن سر معاملات پر فوراً چلتے ہیں۔ سر سب سے پہلے تو مولانا صاحب کا جو بیان ہے وہ اس وقت ایک ہاٹ ایشو بنا ہوا ہے، تو سر کیا مذمت کرتے ہیں مولانا صاحب کے اس بیان کی سر جو انہوں نے دیا، اور خاص طور پر شہداء کے حوالے سے؟ بہت شکریہ، بڑی نوازش آپ نے موقع دیا۔ جی بالکل، شہداء کے حوالے سے انہوں نے جو بیان دیا میں اس کی مذمت کرتا ہوں، ایسا بیان نہیں دینا چاہیے۔ ہمارے نوجوان سپاہی، ہمارے بھائی بزرگ مختلف علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارے رشتہ داروں میں سے بھی ہیں ہوتے ہیں، اور اسی طرح ہر علاقے ہماری سرزمین کے لیے وہ لڑ رہے ہیں، تو ہم اس تمام معاملے کی مذمت کرتے ہیں جنہوں نے بیان دیا۔ لیکن کیا مذمت کی جائے گی جو سویلینز کی جانیں جاتی ہیں؟ کیا مذمت کی جائے گی جب فلور آف دا ہاؤس کھڑے ہو کے پی ایم ایل این کے رہنما چلا کے یہ کہہ رہے تھے کہ جناب آپ 47 کی جنگ 48 کی جنگ ہارے، آپ 65 کی ہارے، آپ 71 کی ہارے، آپ 99 کے اندر ہارے، اگر اس کی تحقیقات کرا لی جائیں تو پاکستانیوں کا سر جو ہے وہ شرم سے جھک جائے۔ کیا اس بات کی مذمت کریں گے؟ کیا اس بات کی مذمت کریں گے کہ کارگل کے اوپر کمیشن بنانا چاہیے؟ ممبئی حملوں کے اندر پاکستانی فوج انوالو ہے، آرمی چیف کے ماتھے پہ پسینہ تھا اور پاؤں کانپ رہے تھے۔ کیا اس بات کی مذمت کریں گے؟ کیا اس بات کی مذمت کریں گے کہ چور لٹیروں کو جن کے بارے میں آپ صحیح کہہ رہے ہیں، سیاستدانوں کو سر سیاسی میدانوں کے اندر یہ سب کچھ کہنا چاہیے، نہ کہ کے ذریعے لوگوں کے گھروں میں چھاپے مارے گئے، اس ملک کے مقبول لیڈر کو جیل میں رکھا گیا، لوگوں کا مینڈیٹ چوری کیا گیا، سیاست میں مداخلت کی گئی، آئین سے غداری کی گئی، آئین توڑا گیا، حلف کی جو پاسداری تھی اس کو نہیں سنبھالا گیا، آرٹیکل 6 کیا لگے گا؟ کیا اس بات کی جو ہے وہ مذمت کریں گے؟ تو ان سے پوچھیں جنہوں نے پاکستان کا جو ہے وہ حلیہ بگاڑ دیا، پاکستان کی عوام کا جو ہے وہ چادر چار دیواری کا تقدس محفوظ نہیں رہا، پاکستان کے اندر لوگ ہیں آج 50% غربت کی لکیر کے نیچے ہیں، 21 سال کی بلند ترین سطح پر ہے، جنہوں نے یہ فیصلے کیے بند کمروں کے اندر، جو دہشت گردی پاکستان کے اندر جن کی پالیسی کی وجہ سے کنٹرول نہیں ہو پائی، کیا وہ مذمت کریں گے؟ کیا ان سے مذمت کو لے کر؟ بالکل ٹھیک ہو گیا، بالکل سر اس حوالے سے آپ کا پوائنٹ آف ویو بڑا کلیئر آ گیا، آپ کے تمام جواب میں سر جو آپ کے سوال ہیں وہ بھی آ گئے۔ سر اب ذرا کچھ اور معاملات کی طرف، علیمہ خان صاحبہ کے اوپر اب یوں الزام لگنے شروع ہوئے ہیں کہ انہوں نے پارٹی کو ہائی جیک کر لیا ہے، کیا ان کا عدم اعتماد ہے جو اس وقت موجودہ لیڈرشپ ہے پی ٹی آئی کی اس پر؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ علیمہ خان صاحبہ عمران خان صاحب کی بہن ہے، نصرت بھٹو نے بھٹو کے لیے تحریک چلائی، کلثوم نواز نے نواز شریف صاحب کی رہائی کے لیے تحریک چلائی، سڑکوں پر آئیں۔ اگر بہنیں جو ہیں وہ سڑکوں پر آتی ہیں یا آگے بڑھتی ہیں تو کوئی ان کا جرم نہیں ہے۔ باقی کیا وہ آ کے چیئرمین لگ گئی، وہ گئی ہیں چترال میں اپنے رشتہ داروں سے ملنے کے لیے، راستے میں کارکنان ان کا ویلکم کر دیا، انہوں نے کوئی اسٹریٹ موومنٹ کا آغاز نہیں کیا، اگر کر بھی دیں تو کیا یہ مروثیت ہے بھائی کے لیے آواز بلند کرنا کہ اس کو
شفٹ کیا جائے اسپتال کے اندر، اس کے بنیادی حقوق. سب سے سوال پہلا یہ ہونا چاہیے کہ انہوں نے عمران خان کو جیل میں کیوں رکھا ہے، اس کے بنیادی تمام حقوق کیوں سلب کیے ہوئے ہیں، اس کی بیوی کو جیل میں کیوں رکھا ہوا ہے، اس کے علاوہ تمام لوگ علی احمد خان صاحب سے سوال آسان نیازی کے مقدمے کے اندر اپیل کا جو پاکستان میں ہو رہا ہے اس پہ کوئی بات نہیں کرتا. بہنوں نے گفتگو کر دی، یقین نکل آئیں تو اس پر کہہ رہے ہیں بالکل صحیح. نہیں صاحب ہمیں دونوں جماعتیں ہیں، اس کے علاوہ ٹھیک ہو گیا. شیر افضل مروت صاحب بھی ہیں سینئر سیاستدان، انہوں نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے، ذرا ان کو بھی پروگرام میں ان کر لیتے ہیں. بہت شکریہ شیر افضل مروت صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا. شیر افضل مروت صاحب، سب سے پہلے تو یہی بات کریں گے کہ اس وقت مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو شعلہ بیانی ہے سر، اس کی کیا وجہ بنی ہے؟ ایسے وقت میں ان کی جانب سے ایسے بیانات آنا، تو سر کیا وجہ ہو سکتی ہے اس کے پیچھے؟ دیکھیں، بیان تو افسوسناک ہے، کیونکہ شہداء ہر معاشرے، ہر ملک، ہر ریاست کے عوام کے جو ہیں وہ اثاثہ ہوتے ہیں. انہوں نے اپنے خون سے اپنے قوم، اپنے ملک، اپنی دھرتی کے لیے تاریخ لکھی ہوتی ہے، تو ان کے خون کو جو ہے تنخواہ سے تشبیہ دینا انتہائی افسوسناک ہے. اور یہ اتنی شدت اس کے بیان میں آنے کی وجہ شاید یہی ہے کہ وہ ذرا تکلیف دینا چاہتے تھے عسکری قیادت کو اور مقتدرہ کو، کیونکہ ان کی بات نہیں سنی جا رہی ہے. ریجیم چینج آپریشن میں جو ہے ان کا بڑا کلیدی کردار تھا، اور اس وقت وہ انہوں نے بڑی قربانی دی ان کے لیے خان کی حکومت کو گرانے میں، اور بعد میں تو پیپل پارٹی اور نون سارے مستفید ہو گئے اور تاحال ہوتے آ رہے ہیں، لیکن ان کی طرف نظر کرم نہیں ڈالا. یہ زیادتی تو ان کے ساتھ ہے. اب اس زیادتی کے خلاف احتجاج انہوں نے اس انداز سے رجسٹر کیا ہے جو میرا خیال ہے کہ الفاظ کا چناؤ جو ہے وہ درست نہیں بھی ہے اور افسوسناک بھی ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا شیر افضل مروت صاحب، ایک اور جو چیز ہم دیکھتے ہیں وہ یہ کہ علیمہ خان صاحبہ جو ہیں ان پر اب پارٹی کو ہائی جیک کرنے کے حوالے سے جو ہے وہ الزامات لگ رہے ہیں، تو سر کیا واقعی اگر وہ اپنے بھائی کی آزادی کے لیے یا جس طرح سے وہ کہتی ہیں ان کے کیسز کے لیے وہ باہر نکلی ہیں، تو کیا وہ واقعی موروثیت کو پروان چڑھا رہی ہیں پی ٹی آئی میں؟ کیونکہ علی محمد خان صاحب نے جب اس حوالے سے ٹویٹ کیا تو ان پر یہ طنز کیا جا رہا ہے کہ یہ دوسرے شیر افضل مروت بن گئے ہیں. دیکھیں، علی محمد خان کے خلاف جو ہیں سوشل میڈیا کے ٹرالز چھوڑے ہوئے ہیں اس بیان پہ، اور مجھے تو ان ٹرالز کی جو ہے ٹرولنگ سے ہی خوشی ہوتی ہے، تو میں اتنا عادی ہو گیا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ علیمہ خان کے علاوہ خان کی کسی اور بہن کا نام کیوں نہیں لیا جاتا؟ یہ پارٹی پہ قبضہ کرنے کے حوالے سے، موروثیت کے حوالے سے، کیونکہ وہ ان کے جو ہیں انٹینشن یہ ہے ہی نہیں. جس طریقے سے علیمہ خانم گزشتہ 2 سالوں سے بالخصوص جب بش بیوی اندر گئی ہے تب سے جس انداز سے وہ پارٹی کے زعماء کو، اکابرین کو ہینڈل کر رہی ہے، پارٹی کے تمام فیصلے ویٹو کر رہی ہے، تو یہ تو اگر کسی کو نظر نہیں آتا ہے کہ یہ سیاست نہیں ہے، جلسے کرنا سیاست نہیں ہے، پریس کانفرنس کرنا سیاست نہیں ہے، پارٹی میں عہدے دینا سیاست نہیں ہے، تو اور سیاست کیا ہوتی ہے؟ اور یہ سیاست کے پیچھے اس میں مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ خان کی رہائی جو ہے اس پہ تو نہ پارٹی کی نظر رہی ہے، سارے کام یہ لوگ کر رہے ہیں. تو شیر افضل مروت صاحب آپ نے بھی کچھ نہیں کرنا، سارے کام کر سر آپ نے بھی کچھ نہیں کرنا، تو سر وہ بھی نہ کریں سر یہ سب کچھ. جی 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 سر، نہ وہ کرے نا، مسئلہ تو یہی ہے نا. وہ اگر کرے تو یہ 3 سال سے کسی نے روکا ہوا ہے. کیا رکاوٹ ہے ایک احتجاج کرنے میں، ایک تحریک چلانے میں، لانگ مارچ کرنے میں، اسلام آباد دھرنا دینے میں؟ کس چیز نے روکا ہے؟ باقی تو جو کر سکتے تھے، چاہے علی محمد خان ہو، شہریار ہو، بیرسٹر گور ہو، اثر قیصر ہو، علی امین خان ہو، وہ سارے تو قدار ہو چکے ہیں. اب نہیں میڈیا نے ان پہ فتوے بانٹے ہوئے ہیں، تو لہذا اب اس کا جو ہے پروفائل اوپر چڑھانے کے چکر میں باقی سب کو گرایا گیا. تو لہذا اب ان کا تو بول رہا ہے، پارٹی ہے، وزارت اعلیٰ ہے، کے پی میں حکومت ہے، وسائل ہے، توکل کریں اور بسم اللہ کریں، آ جائیں جناب خان کے لیے نکل جائیں، اور اپنے تمام جو جتنے بھی رسک ہیں وہ لے لے. نواز شریف کے لیے بھی ان کی بیوی نے لیے تھے نا. تو لہذا جو کام کرنے وہ یہ ہیں. چلیں ٹھیک ہو گیا. نہیں میدر پنجوتا صاحب، پھر تو یہ موروثیت ہی ہوئی جس طرح سے وہ معاملات چلا رہی ہیں، سارے معاملات آگے بڑھ رہے ہیں، تو شیر افضل مروت صاحب جو ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہے ہی موروثیت ہے.
دیکھیے شیر افضل مروت صاحب کا اپنا نقطہ نظر ہے، ہر بندہ رائے رکھ سکتا ہے، اوپینین دے سکتا ہے، اس کی سوچ، اس کا نقطہ نظر، اس کا احترام ہے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ مروثیت یہ ہوتی ہے کہ عمران خان وزیر اعظم ہوں اور وہ اپنے رشتہ داروں کو عہدوں پر لے کر آئیں، کسی کو وزیر اعلیٰ بنائیں، کسی کو وزیر بنائیں، کسی کو مشیر بنائیں، کسی کو کیبنٹ میں شامل کریں، جو کہ مروثی جماعتیں جتنی ہیں انہوں نے شامل کیا. عمران خان صاحب نے ہمیشہ بات کی کہ میری فیملی سے کوئی بندہ سیاست کے اندر نہ ہوگا، نہ ہماری جماعت جو ہے مروثیت کو تسلیم کرتی ہے، نہ میں مروثیت کو پروان چڑھاؤں گا، میری بہنوں کا سیاست کے حوالے سے کوئی تعلق نہیں ہے. نہ ہی بہنیں کبھی کہتی ہیں کہ ہم سیاسی میدان کے اندر آ چکی ہیں، بلکہ وہ کہتی ہیں کہ ہم اپنے بھائی کی رہائی کے لیے آواز اٹھانا اگر یہ مروثیت ہے، یا اپنے بھائی کے لیے جو ہے وہ بات کرنا مروثیت ہے، یا ان کو ان کی قید تنہائی سے نکالنے کے لیے. لیکن نہیں مہر منجوتا صاحب، شیر افضل مروت صاحب نے بھی بڑے بڑے جلسے کیے تھے، آپ نے ان کو بھی سائیڈ پر کر دیا. پھر اب علی محمد خان صاحب ہیں، ان پر بھی اب تنقید جو ہے ہو رہی ہے. تو سر جو آگے آیا، جس نے آگے چلانے کی کوشش کی باہر سے، سر ان کو تو سائیڈ پہ کر دیا گیا، غدار ڈکلیئر ہو گئے. نہیں دیکھیے معاملہ یہ ہے کہ شیر افضل مروت والا معاملہ ہر روز دوبارہ مجھ سے نہ سوال کرائیں کہ کیا معاملہ ہوا، کیسے ساری چیزیں بڑھی ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے دیکھیں، عمران خان صاحب نے جو مینڈیٹ دیا ہے وہ تحریک تحفظ یعنی پاکستان کو دیا ہے تحریک کے حوالے سے یا جو ہے مذاکرات کے حوالے سے. تو مینڈیٹ جب خان صاحب کسی اور کو دے دیں گے، ہم کہیں گے کہ اس کو دے دیا، ابھی ان کے پاس ہے، ان کو جو ہے اگر بات چیت ہو رہی ہے تو کوئی رزلٹ نکالیں، اور اگر نہیں نکلتا تو تحریک میں محمود خان زید صاحب اور علامہ راجہ ناصر صاحب سمیت سہیل افریدی سب کو لیڈ کرنا چاہیے. ہم سارے ساتھ ہیں اور پھر سر پہ کفن باندھ کے نکلیں اور عمران خان کی رائے کے ساتھ واپسی ہو. یہ میرا موقف ہے، یہ ہر ورکر کا موقف ہے، ہر پارٹی ممبر کا موقف ہے. چلیں ٹھیک ہو گیا. شیر افضل مروت صاحب کچھ بات کرنا چاہ رہا. جی شیر افضل مروت صاحب، میں یہ عرض کرنا، یہ دیکھیں خان نے مینڈیٹ فلاں کو دیا ہے، یہ مینڈیٹ چاٹنا ہے. 3 سال سے تو خان اور ان کی بیگم اندر ہے، اور یہ مینڈیٹ جو ہے تحریک تحفظ یعنی مینڈیٹ جو ہیں وہ جب 9 مئی کے بعد ہم نکلے تھے 8 فروری تک، وہ تحریک کامیاب ہوئی تھی، کیوں ہوئی تھی، اور یہ تحریک ناکام ہوئی کیوں ہوئی، اس پہ کبھی سوچا ہے؟ اس وقت لاکھوں لوگ آپ کے جلسوں میں نکلتے تھے اور اس کا نتیجہ 8 فروری کے ووٹ کی شکل میں پڑا. آج آپ کے لیے 200 لوگ نہیں آ رہے ہیں. تو آپ ذرا اپنا محاسبہ کریں. جب بالکل ٹھیک آپ کہہ رہے ہیں. جی شیر افضل مروت صاحب، مجھے ایک بریک کا کہا جا رہا ہے، یقینی طور پر آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. ایسی پاپولیرٹی کا کیا کرنا کہ جہاں پر اس پاپولیرٹی کی بنیاد پر ایک ملاقات نہ ہو سکے، بانی باہر نہ آ سکیں. تو اس حوالے سے بھی مزید بات کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ بات کریں گے آزاد کشمیر الیکشن کے حوالے سے. اس وقت پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں، لیکن ایک مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں میاں حافظ نعمان صاحب، رہنما مسلم لیگ نون. سر اس وقت تو ہمیں نظر آتا ہے کہ آزاد کشمیر میں گہما گہمی شروع ہو گئی ہے. سر کتنی سیٹیں نکالنے کا سوچ چکے ہیں؟ کیا جس طرح سے آپ نے دعوے کیے تھے گلگت بلتستان کے حوالے سے، تو سر وہی والے دعوے یہاں پر بھی ہیں کہ سب کچھ ہی جیتیں گے اور سب کچھ ہمارا ہی ہوگا؟ نہیں، انشاءاللہ تعالیٰ یہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے، کیانی صاحب آپ کو پتہ ہے کہ یعنی بہت کئی دفعہ پاکستان مسلم لیگ نون نے آزاد کشمیر کے اندر حکومت بنائی ہے، گلگت بلتستان کے اندر بھی حکومت رہی ہے. تو اب یہ جو آزاد کشمیر کا الیکشن ہے، پاکستان مسلم لیگ نون اس کے اندر بڑی بھرپور شرکت کر رہی ہے. ہر سیٹ کے اوپر امیدوار بھی کھڑے کیے گئے ہیں، اور میاں محمد نواز شریف صاحب نے ذاتی طور پر انٹرویو کر کے، اور جتنی بھی بھرپور شرکت تو ادھر بھی تھی گلگت بلتستان میں بھی. ٹھیک ہے، یہ تو دیکھیں الیکشن ہے، یہ تو اب فیصلہ تو عوام نے کرنا ہے، فیصلہ لوگوں نے کرنا ہے. اصل چیز یہ ہے کہ تمام پارٹیز کو بغیر کسی ہنڈرنس کے، بغیر رکاوٹ کے پارٹیسپیٹ کرنے کا ایک موقع ملنا چاہیے. تو پاکستان مسلم لیگ نون بھی میدان میں ہے، دیگر سیاسی جماعتیں بھی میدان کے اندر ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ پاکستان مسلم لیگ نون واضح اکثریت بھی حاصل کرے گی، اور پاکستان مسلم لیگ نون وہاں پر حکومت بھی بنائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. جو مہاجرین کی سیٹیں ہیں ان کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے، اور ادھر بھی بڑی تعداد کے اندر کشمیری برادری جو ہے، جو مہاجرین تھے، وہ جموں کی سیٹ ہو، ویلیز کی سیٹیں ہوں، اس پر بھی ووٹ ڈالیں گے. اور انشاءاللہ یہ، اور ہم یہ سمجھتے ہیں اور سب دعا بھی ہے کہ یہ الیکشن بڑے پرامن ہونے چاہیے، اور یہ اس الیکشن کے نتیجے کے اندر جو اتحاد اور یکجہتی کی جو فضا ہے وہ پیدا ہونی چاہیے. بالکل ٹھیک. جی قادر مندوخیل صاحب، سر آپ بتائیے، آپ کی سر تیاری پوری ہے؟ کیونکہ اب تو آپ جی بی کے الیکشن جیت کر بھی آپ اپنی جیت کو بھی آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ہار جو ہے، نہیں ہار سر میں تو نہیں کہوں گا، لیکن اس کو تھوڑا تھوڑا آپ ڈاؤٹ میں سمجھتے ہیں. تو سر آپ سمجھتے ہیں کہ پھر نون لیگ آپ کو وہاں پر بھی وہی اچھا موقع دے گی جس کی آپ تلاش میں گئے تھے جی بی میں؟
سلمان بھائی، پیپلز پارٹی کا 3 نسلوں سے رشتہ ہے آزاد کشمیر اور جی بی کی عوام سے. اور جب میاں نواز شریف صاحب جے پی جا رہے تھے تو مجھے مریم بی بی کا بیان میں نے دیکھا تھا کہ وہ کسی جلسے سے خطاب نہیں کریں گے بلکہ صرف امیدواروں سے بات کریں گے. پھر آپ میڈیا بڑی ظالم ہے، آپ لوگ مائک لے کے ان کے پاس پہنچ گئے. وہ بھول گئے کہ میں جو کہ سنبھال کے رکھا تھا نواز شریف صاحب کو 2029 کے الیکشن کے لیے، غلطی سے انہوں نے جی بی بھیج دیے. وہ بھول گئے، انہوں نے اپنا دکڑا سنا دیا ہے. مجھے نکالا تم لوگ خاموش کیوں تھے، اور وہ الیکشن بری طرح سے ہار گئے. پھر ابھی 19 جولائی کو وہ جو میڈیا رپورٹ آپ کا بتا رہے ہیں کہ وہ آزاد کشمیر سے خطاب کریں گے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ جی بی کی عوام کیا خواجہ آصف کی یہ بات بھول سکتے ہیں جو ملک کے وزیر دفاع ہے، جو پاکستان نے 5 جنگیں لڑی ہے کشمیر کے لیے. انہوں نے کہا راولہ کوٹ تو آزاد کشمیر کا حصہ ہی نہیں ہے، اور وہاں کے لوگ جو ہے وہ تو کشمیری ہی نہیں ہے، اور آج بھی اپنی بات پہ قائم ہے. دوسری بات یہ کہ وہاں جو ایکشن کمیٹی تھی جس نے ہم اور نون لیگ دونوں نے ان کے سارے مطالبات مان لیے سوائے ایک مطالبہ کی مہاجرین کی سیٹوں کے لیے. یقیناً 23 لاکھ مہاجرین جو پاکستان کے صوبوں میں رہتے ہیں ان کو بھی ووٹ کا حق ہے. پھر اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ جب رانا ثناءاللہ سر سیٹیں کتنی نکال رہے ہیں سر، کنکلوڈ کریں تو سن لیں میری جان، پورا بات کو مکمل کر لیں، کیوں اتنی جلد بازی کر رہے ہو. پھر رانا ثناءاللہ کی وہ ویڈیو آپ کی نظر سے گزر گئی ہے. انہوں نے کہا کہ بھائی 12 سیٹیں یا 10 سیٹیں تو میری جیب میں، ہم انتظامیہ کو بٹھا دیں گے اور امیدواروں کے ساتھ جیتے گئے. اور تو ایکشن کمیٹی اور مزید ہو گئی ہے. میں یہ کروں گا کہ یہ کون سا مدعا لے کے آزاد کشمیر کے پاس جائیں گے کہ ان کو کشمیری ماننے کو تیار نہیں ہے. دوسرا کہتا ہے 12 سیٹیں ہمارے ہاتھ میں. تیسرا پھر یہ 19 جولائی کو کہے گا مجھے کیوں نکالا، کشمیری کیوں خاموش تھے. ایسی اگر انتخابی مہم کے ساتھ وہ الیکشن جیت سکتا ہے تو ان کو مبارک ہو ایڈوانس میں. بالکل ٹھیک ہو گیا، یعنی کہ برے حالات ہیں نون لیگ کے. جی پنجوتا صاحب دیکھیں آپ کی پارٹی نے بھی تو سر کتنے شعلہ بیان مقرر جو ہیں وہ سائیڈ پر کر دیے. سر آپ نے یہی اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ شیر افضل مروت صاحب کو بنایا ہوتا تو آج سر خان صاحب باہر ہوتے، آپ نے ان کو بھی کھڈے لائن لگایا ہوا. سر دیکھیں بات یہ ہے کہ شیر افضل مروت صاحب نے پہلے بھی گفتگو کی کہ جو ہے وہ محمود اچک ظہیر اور راجہ ناصر صاحب کو مینڈیٹ دیا ہے تو خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے بالکل جی میں موقف دے چکا ہوں کہ اگر معاملات جو ہیں وہ نہیں سلجھ پا رہا ہے، کیونکہ گفتگو اگر جاری ہے تو پھر تحریک جو ہے چلانے کا مینڈیٹ دیا ہے تو آگے بڑھنا چاہیے. لیکن بات سمپل ہے کہ اس سے پہلے علی امین صاحب آئے، ہم ان کے ساتھ تھے. ہم بشرا بی بی صاحبہ نکلی، ہم ان کے ساتھ تھے، ہم نے ان کا ساتھ دیا. شیر افضل مروت صاحب نکلے، میں خود ان کے ساتھ ہوتا تھا. جب نکلے ہیں تو کیا ان تمام نکلنوں کے باوجود، لاکھوں کی تعداد میں باہر آنے کے باوجود عمران خان کی رہائی ہو گئی؟ نہیں رہائی ہوئی نا. تو مطلب یہ ہے کہ صرف نکلنے سے رہائی جو ہے وہ نہیں ہو پائی. ہماری جد و جہد جو ہے اس ملک میں رول آف لا کے لیے ہم نے سرنڈر نہیں کیا، نہ کرنا ہے، اور ہم نے جد و جہد جاری رکھنی ہے. ہم کوئی بندوق اٹھا کے حملہ کرنے والے نہیں ہیں، نہ ہمارے لیڈر کا یہ موقف ہے، نہ اس نے کبھی یہ موقف دیا، نہ اس نے سپورٹ کی، نہ ہی ہم پرامن طریقے سے ملک میں رول آف لا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں جمہوریت قائم ہو، حقیقی معنوں. لیکن پنجوتا صاحب دیکھیں شیر افضل مروت صاحب نے بڑے جلسے کیے، تمام معاملات کیے، تو سر کہاں پہ ایسا کوئی حسد تھا کہ جس کی وجہ سے آپ نے ان کو بالکل سائیڈ پر کر دیا اور معاملات ایک دم سے بدلے، کھڈے لائن لگا دیا؟ دیکھیں وہ بار بار ڈسکس ہو چکا ہے، میں اس میں دوبارہ نہیں جانا چاہتا. لیکن بات یہ ہے کہ کیا ان بڑے جلسوں سے خان صاحب کی رہائی ہوگی؟ مومنٹم بنا، اچھی تھی چیز، اور اس مومنٹم کو آگے جاری رکھنا چاہیے، میرا یہی موقف ہے. لیکن بات یہ ہے تو سر پھر ایسے بھی نہیں ہو رہی جیسے آپ کر رہے ہیں، تو سر پھر رہائی کروانی کیسے ہے آپ نے؟ سر آپ کے والے معاملات بھی نہیں چل رہے پھر تو. نہیں دیکھیں ڈیل کر کے نہیں جانے والا عمران خان. یہ چاہتے ہیں کہ لندن چلا جائے، الیکشن مقررہ وقت کے اوپر ہو، مینڈیٹ چوری کا چوری رہے. عمران خان کو بار آفرز کی گئی. عمران خان نے کہا 3 سال کیا میں 3 منٹ کے لیے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہوں. اب کوئی باہر بیٹھ کے یہ کہتے ہیں کہ میں بات چیت کر کے ان نقطوں سے خان صاحب کو پیچھے ہٹا لوں گا اور خان صاحب باہر آ جائیں گے، ایسا نہیں. اصل جو ہے تائید یا موقف کو سپورٹ کرنا ہے وہ عمران خان نے. ٹھیک شیر افضل مروت صاحب، سر بہنوں کا آواز اٹھانا، سر کیا فارمولا ہے آپ کے پاس؟ میرا بھائی ملنے آتا ہے میری رہائی کے لیے یا میری بیل فائل کرتا ہے یا کسی جگہ پر شامل ہوتا ہے احتجاج میں، تو اسے مروسی تو نہیں کہا جائے گا. مروسی نہیں کہا جا سکتا. ٹھیک ہو گیا، بالکل پوائنٹ آ گیا، اپنے بھائی کے ساتھ کھڑے ہیں. بالکل ٹھیک. شیر افضل مروت صاحب جی بالکل سر، وہ کہتے ہیں کہ لاکھوں کے جلسے بھی ہو جائے کوئی فرق نہیں پڑتا. سر نہیں جی فرق تو پڑتا تھا، شاید نظر نہیں آ رہا ہوگا، اور پوری ملک کو نظر آ رہا ہے. جب ہم جلسے کرتے تھے پورا پاکستان نکلا ہوتا تھا، ملاقاتیں ہم کرواتے تھے،
ملاقات میں رکاوٹ ڈالنے کی کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی. مینڈیٹ لوگوں نے تو دیا, اس جدوجہد کے نتیجے میں پارٹی اس مینڈیٹ کو ڈیفینڈ نہیں کر سکی. اور جہاں تک خان کی رہائی کی بات ہے یا ڈیل کی بات ہے, تو یہ 3 دفعہ تو رہائی ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے کوئی ہے, یہ انہی جلسوں کا نتیجہ ہوا کرتا تھا. اب تو وہ منہ لگانے کو تیار نہیں ہے. سے جہاں پر سر ہم نے ضائع کر دیا, جی ان کو پتہ ہے پنجوتا صاحب یہ اس بہت سی میٹنگوں میں وہ شامل ہوتے تھے جب 8 اکتوبر کو مذاکرات ہوئی ہے. جی یہ بہت پرانی ہو چکی ہیں, بار بار بتا چکے ہیں. جب 23, 24, 25 نومبر کو جو مذاکرات ہوئے جس میں کہا گیا کہ 1 ہفتے کے بعد خان کی رہائی ہوگی, آپ سنجانی بیٹھ جائے, اور پھر جب 26 نومبر کا ثانیہ ہو گیا تو یہ ہم نے تو خود ہی یعنی ہم ہی سمجھ نہیں پائے کہ ہم نے موقع سے فائدہ اٹھانا تھا. وہی جلسے جلوس انہی کے تو فعل اور انہی کے وجہ سے تو خان کی رہائی جو ہیں وہ ہمیں پیشکشی ہوئی, لیکن ہم نے یہ مواقع کھوئے. اور یہ آج تو اب مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ قصداً وہ رکاوٹیں ڈالی گئی تاکہ خان باہر نہ آنے پائے. خان کی رہائی میں رکاوٹ جو ہے, کس نے رکاوٹ ڈالی, کون کمپرومائزڈ ہے سر اس سارے معاملات میں؟ سر کوئی رہائی کا فارمولا آپ بھی بتا دیں ہمیں. دیکھیں میں آپ کو عرض کروں, خان کی رہائی سیاسی طریقے سے ہونی تھی جس طریقے سے اس کی پارٹی کے لوگ کر رہے تھے, اور اب جو لوگ خان کو رہا کروا سکتے تھے یا خان کی رہائی پہ مذاکرات کے لیے یا کوئی ڈیل کے نتیجے میں, ڈیل سے مراد یہ نہیں ہے کہ جی کوئی باہر چلا جائے, ڈیل سے مراد یہ ہے کہ ہم احتجاج یا جدوجہد ترک کر دیں گے, آپ خان کو رہا کر دیں, تو وہ جو ہے پارٹی کے ہی ذریعے ان تمام لوگوں کو جو ہیں وہ سائیڈ لائن ہی کیا گیا, پارٹی سے جو ہیں ان کو جو ہے نکال دیا گیا. اور بہت سارے لوگوں کو علی امین خان لگا ہوتا تھا, وزیر اعلیٰ ہونے کے باوجود اس نے ٹیمپو بنایا ہوتا تھا, مومنٹم بنا لیتا تھا. انہوں نے کہا نہیں جی اس سے بھی ہمیں پاورفل لوگ چاہیے, تو آ گئے پاورفل لوگ. اب دیکھ رہے ہیں پارٹی کے حالات, یہ جو بھی باتیں کریں, لیکن ایک چیز میں بتا دوں, پارٹی جو ہیں وہ دن بدن تنزل کا شکار ہے. یہ گلگت بلتستان میں جو الیکشن ہوئے ہیں اور یہ درست باتیں ہو رہی ہیں, وہاں پرفارمنس کی بنیاد پہ پیپل پارٹی کو, یعنی انہوں نے کمپین میں یہ پرفارم کیا, کمپین کے نتیجے میں پیپل پارٹی کو مینڈیٹ ملا. پیپل پارٹی کو میں سمجھتا ہوں کہ چند 1, 2, 3 سیٹوں پہ ان کے ساتھ دھاندلی بھی ہوئی. پھر پی ایم ایل این دوسری آئی, تو یہ بھی پی ایم ایل این کی کامیابی ہے, ورنہ یہ تو پاور پالیٹکس کی پارٹیاں بن چکی تھی. پی ایم ایل این وہاں دوسرے نمبر, پی ٹی آئی جو ہیں وہ 2 نشستیں حاصل کر سکی. تو لہذا یہ آپ کی وہ جو خان نے جس چیز کو نقصان دیا تھا وہ تھا الیکٹیبل کی سیاست. گلگت بلتستان کے الیکشن میں وہ الیکٹیبل کی سیاست دوبارہ عود کرا گئی ہے, اور اس نے پی ٹی آئی کو, اور مجھے یہ اندیشہ ہے بالکل ٹھیک انتخابات کے پی میں ہو گئے. جی ٹھیک ہو گیا. میں نعیم حیدر پنجوتا صاحب, نعیم حیدر صاحب اب آپ کچھ شیر افضل مروت صاحب سے ہی کوئی ٹپس لے لیں سر, معاملات ٹھیک کر کے خان صاحب کی رہائی ممکن بنا لیں. دیکھیں میں پہلے بولا کہ جو مومنٹم بنا اچھی چیز تھی, لیکن کیا خان صاحب کی رہائی ہو گئی؟ اگر 26 نومبر کو یا کسی اور نقطے پر گفتگو کا معاملہ بڑھا تو خان صاحب کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں. خان صاحب کو کمپرومائز کرنے کا کہا گیا کہ آپ کو رہا کرتا ہوں ان شرائط کے اوپر. بالکل تیسری بات یہ رہ گئی کہ بالکل ان کی بات ٹھیک ہے, پارٹی خان صاحب جیل کے اندر ہیں, مسائل ہیں باہر میں, لیکن عمران خان کے ویژن کے مطابق تمام لوگ کھڑے ہیں ان کے ساتھ پرامن طریقے سے. تیسری بات یہ رہ گئی کہ گلگت بلتستان کے اندر ہو یا کسی اور جگہ پر ہو, ہمیں تو کمپین کرنے کی موقع نہیں دیا گیا. اب کشمیر میں کیا حالات کیے جا رہے ہیں کہ وہاں کشمیریوں کے ساتھ کیا کیے جا رہے ہیں, ہمارا پھرنے چاند لے لیا گیا. تو ایسے حالات کے اندر جب فری اینڈ فیئر الیکشن ہی نہیں ہو رہے تو باقی اس کا رزلٹ 47 پہ ہو یا 45 پہ ہو, وہ تو چیزیں ساری بعد میں آتی ہیں. تو پہلے فری اینڈ فیئر الیکشن کرائیں جب تک. بالکل ٹھیک ہو گیا سر, بالکل ٹھیک ہو گیا, آپ کا پوائنٹ آ گیا. اس حوالے سے یہی وہ مواقع تھے کہ جہاں پر ہم نے دیکھا کہ شیر افضل مروت صاحب نے ان مشکل حالات میں کیمپین کی. 8 فروری کو انہوں نے ان مشکل حالات میں کیمپین کی اور اس کا نتیجہ سامنے آیا. تو اس حوالے سے یقینی طور پر پی ٹی آئی کا اپنا فیصلہ ہے, وہ اس تمام صورتحال پر نظر ثانی کرے. تو ناظرین اس وقت نہ صرف عالمی حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں, یقینی طور پر ملک کے بھی بدلتے حالات, ان سب پر نظر رکھیں گے ایک نئے پروگرام میں بھی. اب اللہ حافظ.